बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अहबाब बाहर वीडियो पे दर्स कुरान करीम सुना करते हैं, उनकी इत्तला के लिए चंद तमहीदी गुजारिशात जरूरी है। आज मई 1983 की 20 तारीख है, लेकिन मौसम बहुत खराब है। इस खराबी के बावजूद दर्स तो शुरू किया गया, लेकिन बिजली नहीं थी शुरू में, जिसकी वजह से ये वीडियो पे दर्स हसब मामूल रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अब कुछ वक्त के बाद बिजली आई है तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है। तो दर्स के का पहला मुख्तसर सा ही हिस्सा है वो, लेकिन वो बहरहाल रिकॉर्ड होने से रह गया। मैं मुलख्खसन उसे चंद फिक्रों में दोहरा दूं कि उस इतने हिस्से में जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसमें मैंने क्या कहा था। साबका आयात में कुरान ने कहा यह था कि ये ठीक है कि खारजी दुनिया में भी हादसात आते रहेंगे, अफराद की जिंदगी में भी ऐसे हवादिस, ऐसे सानहात आएंगे जिससे एक फर्द खुद कमाई करने से माजूर हो जाए। तो इससे तो ये है कि ऐसे अफराद रह जाएंगे कि जो जरूरियात जिंदगी से महरूम हो जाए, और ऐसे हो जाएंगे जो उनके इस एहतियाज से फायदा उठा के दौलत के अंबार जमा कर लें। लेकिन हमने ऐसा एक निज़ाम कायम किया है कि जिसमें ये चीज न होने पाए। ये सारी जिम्मेदारी निज़ाम अपने सर ले लेगा। इसलिए किसी फर्द को या अफराद के गिरोह को ना तो ये मायूस होने की जरूरत है कि अगर ऐसे हवादिस हो गए तो हमारा क्या बनेगा, और ना ही किसी को इतनी दौलत जमा करनी दी जाएगी कि वो दूसरों की एहतियाज से फायदा उठा सके। कहा कि इसके बावजूद हम जानते हैं कि वो लोग, वो मफाद परस्त इस निज़ाम को कायम नहीं होने देंगे। कायम होगा तो कोशिश करेंगे कि इसको नाकाम कर दें, तखरीब कर दें, इनमें रुकावटें डाल दें। तो कहा कि ये रुकावटें डालने वाले जो हैं उनका भी इंतजाम हम नहीं कर रहे, और उस इंतजाम के लिए कहा यह था कि सही निज़ाम कायम करने के लिए हमने अब आ गई हम सूरह अल हदीद की आयत 25 पर, जहां से आज का दर्स शुरू हो रहा है। कहा कि हमने इंतजाम ये किया था कि हम अपनी तरफ से रसूलों को भेजते थे। तो मैंने अर्ज किया था कि खत्म नबूवत के बाद ये जो जितना मिशन रसूल अदा किया करते थे वो अब वो उस उम्मत के जिम्मे दे दिया गया था जिसको किताबुल्लाह का वारिस करार दिया गया था, उम्मत मुस्लिमा। काम क्या था, मिशन क्या था, प्रोग्राम क्या था उनके लिए, उन्हें भेजा गया था बिलबय्यनात। ये उसने स्टेजेस बनाई है उस निज़ाम तक पहुंचने के लिए कि पहली चीज तो ये थी कि दलाइल और बुराहीन के रूप से रैशनली रीजन के एतबार से इन लोगों को समझाया जाए कि तुम्हारी रविश बड़ी गलत है, इंसानियत के खिलाफ जाती है, इसलिए इससे बाज आओ। तो जो लोग इस तरह से समझ जाए वो अपनी पिछली रविश को खैरबाद करके इस निज़ाम के अंदर दाखिल हो जाए, तो उसके लिए उन्हें ज़ाब्ता क़वानीन दिया जाएगा। माअहुल किताब ज़ाब्ता कानून अल्फाज और हरूफ की शक्ल के अंदर कानून होता है। वो जब अमलन नाफिज होता है तो वो निज़ाम अदल कहलाता है। इसके लिए कुरान ने लफ्ज़ मीज़ान इस्तेमाल किया। अदल की का शार या उसकी सिम्पटम या उसकी इलामत मीज़ान या तराजू करार दी गई है, वो हमने नाफिज किया। कहा फिर अगर इस पे भी वो लोग बाज ना आए, मफाद परस्त गिरोह, और इसकी मुज़ाहमत करें, मुखालफत करें, तो फिर ये नहीं कि उनको जो जी में आए करने दिया जाए, मज़लूम इंसानों को पिसने दिया जाए। उसके लिए हमने अंज़लनल हदीदा फीहि बासिन शदीद, हमने लफ्ज़ तो है कि हमने फौलाद नाज़िल किया, लेकिन मादे के एतबार से इसके माने है वो कुव्वत के जो उनको हदूद फरामोश न होने दे, कुव्वत साथ उसके हमने नाफिज की।
اب قوت کا استعمال ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے اس نظام کی کہ وہ جو چیزیں بھی دیتا ہے ان کو وہ شر نہیں قرار دیتا، دولت کو وہ شر نہیں کہتا، کوئی بری چیز نہیں ہے وہ، اسی طرح سے قوت کو وہ شر نہیں قرار دیتا، کہتا یہ ہے کہ ان کا استعمال ان کو خیر یا شر بنا دے گا۔ قوت کا استعمال جب میں نے جیسا پہلے کہا ہے، اگر وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے ہے تو مظلوم کی منفعت کے لیے ہے، اور اگر قوت جو ہے کمزور کو کمزور تر کرنے کے لیے ہے تاکہ طاقتور اور زیادہ طاقتور ہو جائے، تو یہ قوت وہ ہے کہ جو ابلیسیت ہے، اور یہ ہے شر جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ کہا کہ قوت ہم نے نازل کی، عطا کی انسانوں کو، منافع للناس، تاکہ نو انسانی کی منفعت کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ اسی سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور چلا آ رہا ہے کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلایا گیا، اور پھیلانے کے بعد جب لوگ مسلمان کر لیے گئے وہ اس باڑے میں بند کر دیا ان کو، تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی وقت وہ یہاں سے نکلنا چاہیں تو اپنی مرضی سے نکل سکیں، نکلنے والے کی سزا بھی موت ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا وہ اسلام ہے جو عہد ملوکیت میں وضع ہوا اور وہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پہلی چیز جو ہے کہ بزور پھیلا، سارا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ لقد تبین الرشد من الغی، یہ بقرہ میں دونوں راستے ہم نے واضح کر دیے ہیں انسان کے سامنے، اس کو عقل اور فہم دے دی، اختیار و ارادہ دے دی کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ اب یہی ہوگا کہ جون سا راستہ وہ اختیار کرے گا اسی کی منزل کے اوپر وہ پہنچے گا۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے وہدینہم النجدین، دونوں راستوں کی رہنمائی ہم نے ان کو دے دی، سائن پوسٹ لگا دیا چوراہے کے اوپر کہ یہ ادھر راستہ جاتا ہے وہ ادھر راستہ جاتا ہے۔ ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ دکھا دیا ہم نے، اب جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس کو اختیار نہ کرے، وہ ساری چیز انسان کے اختیار پہ۔ باقی رہا یہ دین کے معاملے میں کہ وہ اس طرح سے شمشیر کے زور پہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے مذہب کے معاملے میں، جس قدر آزادی قرآن کے منشور نے دی ہے دنیا کے کسی منشور میں یہ بات نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف آزادی دے دی کہ جس کا جی چاہے جون سا مذہب جی چاہے اختیار کر لے، اتنی سی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہاں تک جاتا ہے قرآن۔ سورہ الحج کی یہ 22ویں سورت کی آیت 40ویں آیت، کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کہا کہ اگر ہم ایسا نہ انتظام کرتے، ایسی امت پیدا نہ کرتے کہ جو قوت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف استعمال کرے جو دنیا میں یہ کرتے ہیں، کون سے؟ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو مذہب کے معاملے میں جبر کرنے والوں کے ہاتھوں تم دیکھتے کہ نہ کوئی گرجا محفوظ رہتا، نہ مندر محفوظ رہتا، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ محفوظ رہتی، نہ مسلمانوں کی مسجد محفوظ رہتی۔ ہم نے انتظام کیا ہے اس قسم کا، یہ نظام اور یہ امت پیدا کی ہے کہ وہ نہ کسی مندر پہ پسند پہنچنے دے، نہ گرجے کو غیر محفوظ رکھے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ کے اوپر کوئی آ کے تسلط جما دے۔ یعنی یہ ہے وہ امت، یہ ہے وہ نظام جو قرآن دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم زبردستی آ کے کسی غیر مذہب والے کی بات تو کہی ہے کہ عبادت گاہ کے اوپر تسلط نہ جمائے، اس کے خلاف اگر کسی قسم کا وہ جبر کرتا ہے تو یہ اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں گے، مندر کی حفاظت کریں گے۔ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے منشور آپ دیکھیں گے اس میں مذہب کی آزادی کی حد تک تو ہوگا۔ یہ بات کہ غیر مذہب والوں کو ان کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتا ہے، جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ معبود باطل قرار دیتا ہے، وہ عبادت گاہیں تو خود ہی باطل قرار ہو گئی۔ لیکن حفاظت کی صورت یہ ہے
کہ اگر کوئی آ کر زبردستی ان کی کسی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ہے اس امت کا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے قوت سے اور محفوظ کرے ان کی عبادت گاہوں سے. ملتی ہے کہیں یہ چیز؟ یہ جو تھا نا کہ شمشیر خارا شگاف نازل کی تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور منفعت کی یہ سب سے بڑی چیز اس نے قرار دی. جان اور مال اور دولت ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو قرآن نے پہلے سے دے رکھی کہ یہ اس نظام کا فریضہ ہے کہ وہ ان سب کی حفاظت کرے. معاملہ مذہب کا رہ جاتا تھا صرف، تو مذہب کے معاملے میں آزادی مذہب کی تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئے دونوں راستے، جس کا جیت ہے یہ راستہ اختیار کرے، جس کا جیت ہے وہ راستہ اختیار کرے. تو آزادی مذہب تو یہاں تک آ گئی. یہ بات کہ باطل کے مذاہب جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ان کا ذمہ ہوگی. قوت استعمال کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جو ان کو گزند بچانے کے لیے آئیں گے. منافع للناس. اصل یہ ہے کہ قرآن نے جسے ہم نیکی یا اچھائی یا بھلائی کہتے ہیں اس کے لیے تو اصول ہی ایک مقرر کیا. يمكث في الارض ما ينفع الناس، یعنی بقا اسی عمل کے لیے ہے جو انسانیت کی منفعت کے لیے کیا جائے. ما ينفع الناس یہ ہے بنیادی اصول کسی یہ چیز جانچنے کا، پرکھنے کا، فیصلہ کرنے کا کہ یہ عمل نیک ہے یا نہیں. نیک عمل وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے. ينفع الناس ہے صرف مسلمانوں کو نہیں، اپنی قوم کو نہیں، اپنی قبیلے کو، اپنی اہل وطن کو نہیں. ما ينفع الناس بقا اس عمل کے لیے ہے کیا الفاظ ہے جو نو انسانی کو فائدہ ہوا چاہتا ہے. اب یہاں اس نے ایک چیز بتا دی کہ مذہب کے معاملے میں آزادی تو ہم نے اس طرح سے گارنٹی کر دی، یعنی اتنی آزادی مذہب کی کہ وہ حضرت عمر کا ایک ملازم عیسائی تھا، وہ اکاؤنٹنٹ تھا. حضرت عمر کے متعلق تصور یہ دیا جاتا ہے کہ درہ اور ہنٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مار مار کے لوگوں کی کھال پھیڑ دیا کرتے تھے. وہ ان کا وہ اکاؤنٹنٹ وہ عیسائی جو تھا وہ ساری عمر عیسائی رہا. عمر نے کبھی اسے کہا تھا بھی نہیں ہے کہ جس کو بھی غالباً یہ جبر تسلیم کیا جائے گا تو تم اسلام کیوں نہیں لیا. اور وہ ذمہ جن کو کہا جاتا ہے وہ یہی تھے کہ جن کو آزادی دی ہوئی تھی. ذمہ کے معنی ہے جن کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی تھی، اور حفاظت میں ان کے مال و دولت اور جان کی حفاظت ہی نہیں ہے، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا. عمر فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں بیت المقدس میں، وہاں یہ ان کا عیسائیوں کا بہت بڑا گرجا تھا. وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر جگہ دیکھتے ہیں، وہ اجڑی ہوئی وہاں وہ چیزیں، وہاں وہ یہ بیت المقدس اور اس قسم کے یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ مساجد وغیرہ دیوار کی چیزیں ہیں. کھنڈرات تھے تو ادھر ادھر دیکھا کہیں نماز پڑھنے تو گرجے کے پادری نے کہا کہ یہی کپڑا بچھا دیتا ہوں میں اور آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے. کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، نہ سمجھ لینا کہ میں گرجے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو پڑھ لوں گا. میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد میں آنے والے یہ سنت عمری کے لحاظ سے تمہارے گرجے کو مسجد بنا دیں. میں یہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے وہاں کھلی جگہ سے نماز پڑھنے دو. جی قوت کی یہ کیفیت کہ وہ ایران اور روما تک کی تہذیبوں کو پھیڑ کے رکھ دیا. آزادی کی حفاظت کی یہ کیفیت ہے کہ گرجے کے سلطنہ کے اندر نماز سجدہ نہیں دینا چاہتے کہ میں تو نہیں، بعد میں آنے والوں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ یہ قائم کر کے یہاں مسجد بنا دیں. نہیں پڑھی نماز. باس شدید و منافع للناس.
یہ قوت استعمال کی جائے گی منفعت ناس کے لیے، الناس کے لیے، اس قوم کی صرف منفعت نہیں، نو انسانی کی منفعت کے لیے۔ اقبال نے اس کو جو بتایا ہے وہ دین یہ ہے نو انسانی کی منفعت کے لیے جو کچھ کیا جائے۔ لا دین ہو قوت کا ہے نا، لا دین ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق، وہ کہتا ہے ہر زہر کا تریاق ہے، اس لیے یہ کچھ دیا، قوت تو دی، بتا بھی دیا کہ یہ منفعت انسانیہ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہاں یہ ہے کہ پھر یہ جاننے کے لیے کہ کون خدا اور اس کے قائم کردہ نظام کی مدد کرتا ہے، یہاں ہے بالغیب، اور اس کے لیے غیب کا وہ مفہوم جو لے کے پھر عجیب عجیب معنی بنائے جاتے ہیں، بات بڑی صحیح ہے۔ کسان جو اتنی محنت کرتا ہے، موسم کی سختیوں میں ہل جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ کیوں یہ کرتا ہے؟ کوئی نتیجہ تو سامنے آ نہیں رہا اس کا، پہلی کوپل تک نہیں پھوٹ رہی اس میں، پھر وہ روز یہ کچھ کیوں کرتا ہے؟ وہ ان دیکھے نتائج ہیں اس کے سامنے، اس پہ ایمان ہے اس کا کہ اس میں سے یہ پوشا پھٹے گا، پودا بڑھے گا، فصل لگے گی، ایک ایک دانے کے ساتھ 100 دانے بنیں گے، یہ ان دیکھے نتائج ہیں، اس نے ابھی یہ دیکھے نہیں، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ اس یقین اور ایمان کے لیے وہ یہ ساری محنت اور مشقت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں بالغیب، یعنی وہ چیز جو ابھی مشہور طور پر سامنے نہیں آئی، اس کے متعلق اتنا یقین کامل کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، اور وہ ہو کے رہتا ہے، وہ جو ایمان پھر ہوتا ہے وہ یقین کے درجے میں بہ جاتا ہے، عین الیقین جسے قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں دیکھا پھر ہو جاتا ہے کہ واقعی میرا وہ یقین صحیح تھا، لیکن جب وہ ابتدا ہوتی ہے اس کی، اس وقت تو یہ ساری ایثار اور قربانی اور محنتیں اور مشقتیں اس ایمان کے سارے ہوتی ہیں نا کہ یقیناً ایسا ہو کر رہے گا جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ نظام جب قائم کیا گیا ہے تو اس کی ابتدائی زندگی مکے کی زندگی میں حضور نے ابتدا کی تو جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اس قوم نے، آج بھی روح کب تباہ اٹھتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد، یہ ان لوگوں نے یہ کیوں مشقتیں اٹھائی؟ اس نظام کا کوئی نتیجہ ان کے سامنے نہیں تھا، یہ نظام ہی ان کے سامنے ابھی نہیں تھا، یہ تھا وہ اس کے ان دیکھے نتائج پر یقین اور ایمان جس کی بنا پہ وہ جاننے تک دے دی انہوں نے، یہ ہے بالغیب، قوت دی اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اس نظام کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے جس کے نتائج ابھی ان کے سامنے نہیں آئے، اس کے لیے کون مدد کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے؟ خدا کی مدد کون کرتا ہے؟ سوچیے کہ خدا ان کی مدد کا محتاج، خدا کی مدد کرنا، یعنی خدا تو ہر ایک کی مدد کرتا ہے، یہ خدا کی مدد کرنا کیا مطلب؟ وہی بات جو میں نے کہی، خدا اپنے پروگراموں کو انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار لاتا ہے، جو اس کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، کیونکہ میرا پروگرام تھا نا یہ نہ اٹھ کے ایسا کرتا تو یہ گھرے کا دھرا رہ جاتا، اللہ تمہیں خوش کر کے بھائی تم نے بہت ہمارا کام کر دیا، وہ کون؟ جو خدا کی مدد کرتا ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے جی من قرآن انسان کو اس کے صحیح مقام سے متعارف کراتا ہے، اتنا بڑا مقام کہ یہ اٹھ کے اگر یہ نہ کرے تو خدا کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری مدد کا میں محتاج ہوں، میں محتاج کی بات نہیں ہے،
بات تو ساری یہ ہے کہ میں نے جو نظام جو پروگرام مقاصد متعین کیے ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے تمہارے دست و بازوؤں کی ضرورت ہے. تم یہ کچھ کرو گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی شاباش اللہ تمہارا بھلا کرے, تم نے ہماری مدد کی ہے. جو تم نے مدد کی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. یہ بھی جو آیت میں نے ابھی سورہ حج کی 22ویں آیت کی 40ویں سورت 22ویں سورت کی 40ویں آیت تلاوت کی تھی, اس میں یہ ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو ہماری مدد کے لیے اس طرح سے اٹھتا ہے ہم پھر اس کی مدد کرتے ہیں, ساتھ ہم ملتے ہیں, بشرطے کہ وہ پہلے اٹھے. پھر ہمارا قانون, ہماری کائنات کی قوتیں, ہمارے ملائکہ یہ ساتھ اس کے رفیق ہو جاتے ہیں. پھر لیکن پہل اس نے کرنی ہے, یہ اٹھے گا تو یہ کہا کہ جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اور کاہے کے لیے یہ مدد ساری ہو رہی ہے, منافع للناس, نوع انسانی کی منفعت کے لیے. یہ ہے اسلامی نظام عزیزان من. حالانکہ کہا کہ ان اللہ قوی عزیز, یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم تمہاری مدد کے محتاج ہیں. خدا تو بڑا صاحب قوت, صاحب غلبے کا مالک ہے, لیکن اس کا ایک نظام ہے اور جو اس نے ایک دفعہ قائم کر دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم نے یہ قائم کر دیا ہے کہ یہاں یہ چیزیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار آئیں گی جو ہمارے اس پروگرام پہ یقین رکھتے ہوئے اٹھیں گے اس کو قائم کرنے کے لیے, اس کو مستحکم کرنے کے لیے. ورنہ ہم تو قوی عزیز ہیں. اور کہا تھا نا کہ ہم نے رسول بھیجے, ان کا مقصد یہ تھا. اب یہاں پھر کچھ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا شروع سے ہی. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات قرآن نے شروع کی ہے. ان کو نبوت دی, کتاب دی, ان کی ذریت میں یہ کچھ ہوا تو پھر ان کی امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے رہے جو راہ راست پہ چلتے رہے, اور کثیر ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو پھر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کے اوپر نکل گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اس کے بعد ان رسولوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, اس کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے بیشتر جو چیز اہم اس میں نظر آتی ہے وہ ہے رافت, محبت, نرمی, انکساری. اس زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا, ان میں یہ چیز بھی تھی. لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ باطل کی قوت کے سامنے جھکے ہوئے تھے. یہ تصور غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو تھے وہ اس قدر کمزور تھے, اس قدر مضبوط تھے, جھکے ہوئے تھے, منقسم المزاج تھے. وہ تعلیم کے تمہارے ایک گال پہ کوئی تماشا مارے تو دوسرا گال سامنے کر دو, اگر کوئی تمہارا کوٹ اتار کے لے جائے تو تم واسکٹ بھی اتار کے دے دو. یہ ساری پولوس کی انجیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے حواریوں کا یہ مذہب نہیں, یہ دین نہیں تھا. وہ تو وہی دین تھا جو تمام پیغمبروں کا دین تھا. رابطہ محبت اور چیز ہوتی ہے, قوت کا استعمال اور چیز ہوتی ہے. اب میں نے بتایا کہ قوت کا غلط استعمال ہمارے ہاں تو اس کے متعلق یہ عقائد ہوئے کہ شمشیر ہاتھ میں لو اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ اورنگزیب روٹی ادو کھانا ہوں جنہوں 1.25 من جنیو کٹ لینا ہوں. جنیو تمہیں پتا کہ اب تم نے تو ہندی دیکھا نہیں, اس کا جنیو کہاں دیتا ہے. زنار جسے کہتے ہیں, وہ ایک تاگا ہوتا ہے وہ ہندی میں یوں باندھا ہوا ہوتا ہے اپنے ہر ہندی کے یہاں وہ باندھا ہوا, اس کو وہ زنار یا جنیو کہتے ہیں. اس کو مسلمان کیا جائے گا اس کا وہ تاگا توڑا جاتا ہے. وہ تاگا جو ہے وہ ماٹھا بھر کا بھی نہیں سارا وزن ہوتا اس کا, وہ چیز کا پتلا سا تاگا ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں یہ ہے, یہ اورنگزیب کو کہتے ہیں نا اسلام پھیلایا تھا اس نے شمشیر کے دور سے, تو ہر روز 1.25 من جنیو جو تھے وہ کاٹ کے تو پھر روٹی کھاتا تھا.
یعنی اندازہ لگائیے وہ ماشے بھر کا تازہ 1.25 من جو ہے اس میں وہ کتنے آئے، اور پھر روز یہ عمل جاری رہے. کسے نہ مان کے دیگر بتے ناز خوشی، مگر کہ زندہ کو نہیں خل کراؤ باز خوشی. تو یہی ہوتا کہ آج ان کو قتل کر دیتا تھا، وہ دوسرے دن پھر اٹھ بیٹھتے تھے، پھر یہ ان کو قتل کرتا تھا، میں تو آ ہی نہیں سکتے تھے کہیں سے. یہ آپ کے یہاں کا یہ دین، آپ کے یہاں کا اسلام یہ پھیلایا ہوا ہے. اور ان کا نام ایسا لیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا دین تو نام، دین کو زندہ کرنے والا. ایک تو یہ تھی قوت، یہ آئے افراد کی طرف، تلوار ہاتھ میں دی ہوئی ہے اور چلے جا رہے ہیں مارنے. بتاؤ جناب اسلام یا تلوار، اسلام یا تلوار؟ یہ آپ کے یہاں کا یہ معلوم ہے. کہتے ہیں یہی کہتے تھے سارے یہ جتنی اسلامی فوجیں تھی، اسلام یا تلوار. ایک تو یہ ہوئی قوت، دوسری طرف آ گیا آپ کا تصور. وہی تصور کہ ہو جا کخ مصیبت. قوت تو ایک طرف رہی، ایسا بن جا کہ ہر ایک تمہیں پاؤں کے نیچے سے لتاڑتا ہوا تپتا ہوا چلا جائے، اور تم کہیں نہ رڑکے بھی نہ. مصیبت کا کخ رڑکتا بھی نہیں ہے، وہ رونتا جائے تمہیں اور تم چنو تک نہیں اس کو. یہ تصور قوت سرے سے حرام بات فرق اس کا. یہ دونوں چیزیں افراط و تفریق اس کا وہ اقبال نہیں لکھا ہوا ہے. شاہجہان کے وہ پٹھان تھے، اصول یہ تھا کہ اس کے بعد کئی تصوف والوں کے قابو آ گیا پٹھان. تو کیا ہے اس کا وہ تھے ہم پور پٹھان کے دیتے دل کے دل موڑ، چرن لگے رگو ناتھ کے تنکا نہ جائے تو. پٹھان تھے تو فوجوں کی فوجوں کا رخ بدل دیا کرتے تھے. ان کے پاؤں میں جا کے لگ گئے تو آپ ان کا بھی نہیں ٹوٹ سکتا ہم سے. یہ آگے دوسری طرف تفریق آپ کے یہاں قوت، جسے قرآن نے منافق للناس کے لیے کہا، ہم نے نازل کی قوت انسان کے لیے دی. اس قوت کے متعلق دوسری طرف یہ عقیدہ آپ کے یہاں آ گیا. وہ پہلا عقیدہ جو تھا وہ تو یہودیوں سے لیا آپ لوگوں نے. یہ دوسرا عقیدہ آپ کے یہاں کا تصوف کا کہاں سے لیا؟ زیادہ لمبی چوڑی ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے نا وہ ابھی ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. کہا انہوں نے اپنے ہاں تصوف ایجاد کر لیا، رہبانیت اپنے ہاں ایجاد کر لی. یہ عیسائیت سے ہے. کہا ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر. تصوف کے سارے جتنے بھی نظریات ہیں اس کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی. قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے نہیں ایسے اس مسلک کو ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر. کیا کیا انہوں نے؟ ابتدعوها خود ایجاد کیا. نیک نیت سمجھے کہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی، نیک نیتی سے کیا. اور یہاں یہ بڑی اہم چیز سامنے آئی. آج کتنا وقت نہیں جو میں عرض کروں. یہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ صاحب وہ ٹھیک ہے ایسا ایسا وہ کچھ کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے تو بڑا نیک نیت نا. یعنی غلط کام کو صحیح قرار دینے کی سند نیک نیتی ہے. نیک نیتی اور وہ تباہیاں جو نیک نیتی سے دنیا میں ہوتی ہے، تو بد نیتوں والے تو اس کو اسے رشید بھی نہیں کچھ کرتے. بہرحال میں یہاں اس نقطے کو یہیں تک رکھتا ہوں. قرآن نے محض کسی چیز کے حق ہونے کے لیے جو دلیل یا سند دی کہ وہ نیک نیتی سے انہوں نے ایسا جو کیا ہے یا وہ کرتے ہیں، اس کو باتوں کرا دی. کہا کہ انہوں نے ایجاد کیا اس تصوف کو، رہبانیت کو.
हमने ऐसा नहीं इनको फर्ज किया, ये मसलक हमारा दिया हुआ नहीं था, उन्होंने खुद इसको ईजाद किया, खुद वज़ा किया, और वो वज़ा किया बड़ी नेक नीयती से कि इससे खुदा की रिज़वान, खुदा की खुशनुदी हासिल होगी। ईजाद किया, फमार आओहा हक का रियायत है, और इसको फिर निभा भी न सके। ये ईसाई सारी की सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हुकूमत की रफ्तार और इस्तेमाल करने वाली कौमें जो हैं वो सारी ईसाई कौमें हैं। ये कल का आपके यहाँ का हिंदुस्तान भारत वाला गांधी का फलसफा अहिंसा का, हाथ जोड़ने का, सारी उम्र वो फलसफा देते चले गए। सबसे पहले तो गांधी जी खुद शिकार हुए एक पिस्तौल के, और उनकी कौम और मनाजात एटम बम में सबसे आगे आगे वो काम करती आ रही है। अवतार भी उसे माना जा रहा है, उसकी तारीम के खिलाफ भी सब कुछ किया, कहा कि निभा नहीं सकता इंसान इसको। ये जज्बाती चीज है ना, जब भी हक़ाइक़ के साथ इसका मुकाबला होगा खत्म हो जाएगी सारी चीज। लिखता रहूँ फ़आतैना अल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, इनमें से जो लोग सही रास्ते पे आ गए, हक की राह उन्होंने कबूल कर ली, इस्लाम कबूल किया, उनके लिए उनका अजर है। बाकी उनकी अक्सरियत को तुम देखोगे कि वो सही रास्ते से निकले हुए होंगे। अगर वो ईसाइयत के उस मसलक पे गामजन है जो तसव्वुफ या रहबानियत से खाता है, तो उनके यहाँ से तो दीन भी गया और दुनिया भी गई। और जो उस रास्ते को छोड़ के आए हैं तो वो फिर दूसरी तरफ आ गए, सेकुलरिज्म के ऊपर आ गए, उन्होंने लिबादा ही उठा के रख दिया। उन्होंने कह दिया पादरियों से कि हुजूर गिरजे की चार दीवारी के अंदर तक आप रहिए, मेहरबानी करके बाहर नहीं आप कदम रख सकते। और बाहर की दुनिया के अंदर वो अपने तौर पर जिस तरह जीता है निज़ाम बनाए। ये फासिक के माने ये होते हैं कि उस पैटर्न से निकल जाने वाला जो तजवीज़ किया था खुदा ने उनकी पुख्तगी के लिए, दोनों किस्म के ये लोग आ गए। ये इस सूरह अल-हदीद की आयतें तो 2-3 हैं, और वो आप फरमाते हैं कि उसके लिए इतनी जगह नहीं है। जो टेप हम करते हैं ना उसके लिए भी, तो इसलिए ठीक है इन आयतों को फिर हम आइंदा ले लेंगे। इसके साथ सूरह अल-हदीद यानी 57 सूरत खत्म हो जाएगी, आगे सूरह अल-मुजादला, और उसके साथ ही 28वां पारा भी शुरू होगा। तो वह 27 पारे हम खत्म कर लेंगे। आइंदा 10 से हम इसको उठा रखते हैं। 3-4 आयतें इस सूरत की है और उसके बाद फिर अगली सूरत हम दे देंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।